जी मोहतरम साथियों, आज पतरस बुखारी का एक मजमून जो हमारे निसाब की किताब में था, निसाब में था, आप सब ने पढ़ा होगा। सवेरे जो कल आंख मेरी खुली। गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है। हमारी जो शामत आई तो एक दिन अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर ब्रह्मचारी से बरसबीले तस्करा कह बैठे कि लाला जी, इम्तहान के दिन करीब आते जा रहे हैं, आप सैर खेज हैं, ज़रा हमें सुबह जगा दीजिएगा। वो हजरत भी मालूम होता था नफलों के भूखे बैठे थे। दूसरे दिन उठते ही उन्होंने ईश्वर का नाम लेकर हमारे दरवाजे पर मुक्केबाजी शुरू कर दी। कुछ देर तो हम समझे कि आलम ख्वाब में हैं। अभी से क्या फिक्र, जागेंगे तो लाहौर पढ़ लेंगे। लेकिन वो गोलाबारी मुसलसल लम्हा ब लम्हा तेज होती गई और साहब जब कमरे की चौबी दीवारें लरजने लगी, सुराही पर रखा गिलास जलतरंग की तरह बजने लगा और दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर पेंडुलम की तरह हिलने लगा, तो बेदारी का कायल होना ही पड़ा। मगर अब दरवाजा है कि लगातार खटखटाया जा रहा है। क्या मैं क्या मेरे आबा और अजदाद की रूहें और मेरी किस्मत ख्वाबीदा तक जाग उठी होगी। बेहतर आवाजें देता हूं, अच्छा थैंक यू, जाग गया हूं। अब बहुत अच्छा, नवाजिश है, जनाब है कि सुनते ही नहीं। खुदाया किस आफत का सामना है, ये सोते को जगा रहे हैं कि मुर्दे को जिला रहे हैं। और हजरत ईसा भी तो बस वाजबी तौर पर कुम कह दिया करते होंगे, जिंदा हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ दिया। कोई मुर्दे के पीछे लठ लेके नहीं पड़ जाते होंगे, तोपे नहीं दागते होंगे। ये तो भला हमसे क्या हो सकता था कि उठकर दरवाजे की चटखनी खोल देते। पेशतर इसके कि बिस्तर से बाहर निकले। दिल को जिस कदर समझाना बुझाना पड़ता था समझाया, और इसका अंदाजा कुछ इस अहले ज़ौक़ ही लगा सकते हैं। आखिरकार जब लैंप जलाया और उनको बाहर से रोशनी नजर आई तो तूफान थमा। अब जो हम खिड़की से आसमान को देखते हैं तो जनाब सितारे हैं कि जगमगा रहे हैं। सोचा कि आज पता चलाएं ये सूरज आखिर किस तरह से निकलता है। लेकिन जब घूम घाम कर खिड़की से और रोशनदान से और चारों तरफ से देखा तो बुजुर्गों से सुबह काज़िब की जितनी निशानियां सुनी थीं उनमें से एक भी कहीं नजर न आई। तो फिक्र हो गई कि कहीं आज सूरज गिरन ना हो। कुछ समझ में ना आया तो पड़ोसी को आवाज दी, लाला जी जवाब है। मैंने कहा आज क्या बात है, कुछ अंधेरा सा है। कहने लगे तो क्या, और 3 बजे रात को सूरज निकल आएगा। 3 बजे का नाम सुन के हमारे तो होश उड़ गए। चौंक कर पूछा, क्या कहा तुमने, 3 बजे हैं? कहने लगे 3 तो नहीं, कोई 7-8 मिनट ऊपर हैं। मैंने कहा अरे कमबख्त, खुदाई फौजदार, बदतमीज कहीं के, तो उससे हमने कहा था कि सुबह जगा देना, या ये कहा था कि सिरे से सोने ही ना देना। 3 बजे जागना भी कोई शराफत है? हमें तो तूने हमें कोई रेलवे गार्ड समझ रखा है? 3 बजे हम उठ सकते तो उस वक्त दादा जान के मंजूर नजर न होते। अब अहमक कहीं के 3 बजे उठकर हम जिंदा रह सकते हैं? अमीरजादे हैं, कोई मजाक है? ला हौल वला कुव्वत। दिल तो चाहता था कि अदम तशद्दुद को खैर बात कहकर कह दूं, फिर ख्याल आया कि बनी नौ इंसान की इस्लाह का ठेका हमने ही नहीं ले रखा। हमें अपने काम से गरज रखनी चाहिए। लैंप बुझाया और बड़बड़ाते हुए फिर सो गए। और फिर हस्ब मामूल निहायत इत्मीनान से भले आदमियों की तरह अपने 10 बजे उठे, 12 बजे तक मुंह हाथ धोया, 4 बजे चाय पी और ठंडी सड़क की सैर को निकल गए। शाम को वापस हॉस्टल में वारिद हुए। जोशे शबाब तो था ही, उस पर शाम का अरमान अंगेज वक्त। हवा भी निहायत लतीफ थी, तबीयत में जरा मछली हुई थी। हम जरा तरंग में आते हुए गाते हुए दाखिल हुए। बलाएं जुल्फ़े जाना की अगर लेते तो हम लेते। कितने पड़ोसी की आवाज आई, मिस्टर। उस वक्त जरा चुटकी बजाने में हमारी उंगलियां वहीं रुक गईं और कान आवाज की तरफ लग गए। इरशाद हुआ, आप गा रहे हैं? मैंने कहा जी मैं किस लायक हूं, लेकिन खैर फरमाइए। बोले मैं जरा डिस्टर्ब होता हूं। बस साहब, हम में जो मूसीकियत की रूह पैदा हुई थी फौरन मर गई। दिल ने कहा, ओ नाबकार इंसान, देख पढ़ने वाले यूं पढ़ते हैं। साहब खुदा के हुजूर गिड़गिड़ा के दुआ मांगी कि खुदाया हम भी अब बाकायदा मुताला शुरू करने वाले हैं, हमारी मदद कर और हमें हिम्मत दे।
آنسو پوچھ کر اور دل کو مضبوط کر کے میز کے سامنے آ بیٹھے، دانت بھینچ لیے، نکٹائی کھول دی، آستینیں چڑھا لیں، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کریں۔ سامنے سرخ، سبز، زرد سبھی قسم کی کتابوں کا انبار لگا ہوا تھا، اب ان میں سے کون سی پڑھیں؟ فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پہ لگا لیں، اس کے بعد مطالعے کی منزل شروع ہوگی۔ بڑی تختی کی کتابوں کا علیحدہ کیا، چھوٹی تختی کتابوں کو سائز سے الگ قطار میں کھڑا کیا، ایک نوٹ پیپر پر ہر کتاب کے صفحے کی تعداد لکھ کر سب کو جمع کیا، اور پھر 15 اپریل تک کے دن گنے، صفحوں کی تعداد کو دنوں سے تقسیم کیا، 550 کا جواب آیا۔ لیکن اس طرح کی کیا مجال جو چہرے پر ظاہر ہو؟ دل میں تھوڑا سا پچھتائے کہ صبح 3 بجے ہی کیوں نہ اٹھ گئے، لیکن کم خوابی کے طبی پہلو پر غور کیا تو فوراً اپنے آپ کو ملامت کی۔ آخرکار اس نتیجے پر پہنچے کہ 3 بجے اٹھنا تو لغویات ہے، البتہ 5، 6، 7 بجے قریب اٹھنا معقول ہوگا۔ صحت بھی قائم رہے گی اور امتحان کی تیاری باقاعدگی سے ہو جائے گی۔ ہم خرما و ہم ثواب، یہ تو ہم جانتے تھے کہ سویرے اٹھنا ہو تو جلدی سو جانا چاہیے۔ کھانا باہر سے ہم کھا کے آئے تھے، بستر میں داخل ہو گئے، چلتے چلتے خیال آیا کہ لالا جی سے جگانے کے لیے کیوں نہ کہہ دیں۔ یوں ہماری اپنی قوت ارادی کافی زبردست تھی، جب چاہے اٹھ سکتے تھے، بھلا پھر کیا حرج ہے۔ ڈرتے ڈرتے ہم نے آواز دی، لالا جی۔ انہوں نے پتھر پھینک کے مارا، یس۔ ہم سہم گئے کہ لالا جی کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں، تو اطلاع کی درخواست کی کہ لالا جی صبح آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، کل ذرا مجھے 6 بجے یعنی جس وقت 6 بجتے ہیں نا اس وقت مجھے جگا دیجیے گا۔ جواب ندارت۔ میں نے پھر کہا، جب 6 بج چکے ہیں، سنا آپ نے؟ چپ۔ لالا جی کڑکتی ہوئی آواز میں جواب دیا، سن لیا، 6 بجے جگا دوں گا، 3 گاما پلس 4 الفا پلس۔ ہم نے کہا، بہت اچھا، یہ بات ہوئی نا؟ توبہ، خدا کسی کا محتاج نہ کرے۔ لالا جی آدمی تو بہت شریف ہیں، اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح 6 بجے انہوں نے دروازے پر گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ ان کا جگانا تو محض ایک سہارا تھا، ہم تو خود ہی اس انتظار میں تھے کہ یہ والا خواب مکمل ہو لے تو بس اب جاگتے ہیں۔ وہ نہ جگاتے تو ہم خود 1-2 منٹ کے بعد آنکھیں کھول دیتے۔ بہرحال جیسا میرا فرض تھا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے شکریہ کو قبول کر کے گولہ باری بند کر دی۔ اس کے بعد کے واقعات ذرا بحث طلب ہے، اور ان کے متعلق روایت یہ ہے کہ کسی قدر اختلاف ہے۔ بہرحال اس بات کا تو مجھے یقین ہے، اور میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ آنکھیں میں نے بہرحال کھول دی تھی۔ پھر یہ بھی یاد ہے کہ ایک نیک اور سچے مسلمان کی طرح کلمہ شہادت بھی پڑھا۔ پھر یہ بھی یاد ہے کہ اٹھنے سے بیشتر دیباچے کے طور پر 1-8 کروٹ بھی لے لی۔ پھر کا نہیں پتا، شاید لحاف اوپر آ گیا ہو، شاید سر لپٹ گیا ہو، شاید کھانسا یا خراٹا لیا ہو۔ خیر، یہ تو یقینی امر ہے کہ 10 بجے ہم بالکل جاگ رہے تھے، لیکن لالا جی کے جگانے کے بعد اور 10 بجے سے پیشتر خدا جانے ہم پڑھ رہے تھے یا سو رہے تھے۔ نہیں، ہمارا خیال ہے ہم پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے تھے۔ بہرصورت یہ نفسیات کا مسئلہ ہے جس میں نہ ہم ماہر ہیں۔ کیا پتہ لالا جی نے جگائے ہی 10 بجے ہوں، یا اس دن 6 دیر سے بجے ہوں، خدا کے کاموں میں ہمیں کیا دخل۔ لیکن ہمارے دل میں دن بھر یہ شبہ رہا کہ قصور کچھ اپنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ جناب شرافت ملاحظہ ہو کہ محض اپنے شبہ کی بنا پر صبح سے شام تک ضمیر کو ملامت کرتا رہا اور اپنے آپ کو کوستا رہا، مگر لالا جی سے ہنس ہنس کے باتیں کی، ان کا شکریہ ادا کیا، اور اس خیال سے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو ہر درجے کی طمانیت ظاہر کی کہ آپ کی نوازش، آپ نے صبح کا سہانا روح افزا وقت بہت اچھی طرح ہم نے سرو کیا، ورنہ اور دنوں کی طرح ہم بھی 10 بجے اٹھتے۔ لالا جی صبح کے وقت دماغ کیا صاف ہوتا ہے، جو پڑھو خدا کی قسم فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ بھائی خدا نے صبح کا وقت کیا عجیب بنایا ہے، یعنی اگر صبح کے بجائے صبح شام ہوا کرتی تو دن کیسا برا گزرتا۔ لالا جی نے ہماری جادو بیانی کی داد یوں دی کہ پوچھنے لگے، تو میں آپ کو 6 بجے جگا دیا کروں؟ میں نے کہا ہاں، یہ بھی کوئی بات ہے، بے شک۔ شام کے وقت آنے والی صبح کے مطالعے کے لیے 2 کتابیں چھانٹ کر میز پر علیحدہ جوڑ دیں، کرسیوں کو چارپائی کے قریب سرکایا، اوور کوٹ اور گلوبند کو کرسی کی پشت پر آویزاں کیا، کنٹوں پر دستانے ساتھ رکھ لیے، دیاسلائے کو تکیے کے نیچے ٹٹولا، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور دل
میں نہایت ہی نیک منصوبہ باندھ کر سو گئے۔ صبح لالا جی کی پہلی دستک کے ساتھ ہی جھٹ آنکھ کھل گئی اور نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ لحاف کی ایک کھڑکی میں سے ان کو گڈ مارننگ کہا اور نہایت بیدارانہ لہجے میں کھانسا۔ لالا جی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ ہم نے اپنی ہمت اور اولو العزمی کو بہت سراہا کہ آج ہم فوراً ہی جاگ اٹھے۔ دل نے کہا، دل بھیا صبح اٹھنا تو محض ذرا سی بات ہے، ہم یوں ہی اس طرح سے ڈرا کرتے تھے۔ دل نے کہا، اور کیا، تمہارے تو یوں ہی اوسان خطا ہوا کرتے تھے۔ ہم نے کہا، سچ کہتے ہو یار، یعنی اگر ہم سستی اور کسالت کو خود اپنے قریب نہ آنے دیں تو ان کی کیا مجال ہے کہ ہماری باقاعدگی میں خلل انداز ہوں۔ اس وقت لاہور میں ہزاروں ایسے کاہل لوگ ہوں گے جو دنیا مافیا سے بے خبر نیند کے مزے اڑاتے ہوں گے، اور ایک ہم ہیں کہ ادائے فرض کی خاطر نہایت شگفتہ طبعی اور غنچہ دہانی کے ساتھ جاگ رہے ہیں۔ بھئی کیا برخوردار سعادت آثار واقع ہوئے ہیں۔ ناک کو سردی محسوس ہوئی تو ذرا سا یوں ہی لحاف کو اوپر کی طرف کھینچ لیا اور پھر سوچنے لگے، خوب، تو آج ہم وقت پر جاگے، بس ذرا اس کی عادت ہو جائے تو باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت اور فجر کی نماز بھی شروع کر دیں گے۔ آخر مذہب بھی سب سے مقدم ہے۔ ہم بھی کیا ہیں، روز بروز الحاد کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ نہ خدا کا ڈر، نہ رسول کا خوف، سمجھتے ہیں کہ بس اپنی محنت سے امتحان پاس کر لیں گے۔ اکبر بیچارہ یہی کہتا مر گیا، لیکن ہمارے کان پر جو تک نہ رہیں گی۔ لحاف کانوں تک سرکایا تو گویا آج ہم اور آپ لوگوں سے پہلے جاگ رہے ہیں، بہت ہی پہلے، یعنی کالج شروع ہونے سے بھی 4 گھنٹہ پہلے۔ کیا بات ہے، خدا بندانے کالج بھی کس قدر سست ہیں۔ ایک مستعد انسان کو 6 بجے تک قطعی جاگ جانا چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کالج 7 بجے کیوں نہیں شروع ہوتا۔ لحاف سر پر۔ بات یہ ہے کہ تہذیب جدید ہماری تمام اعلیٰ قوتوں کی بیخ کنی کر رہی ہے۔ عیش پسندی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، آنکھیں بند۔ تو اب 6 بجے ہیں تو گویا 3 گھنٹے تک متواتر مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ پہلے کون سی کتاب پڑھی جائے، شیکسپیئر نہیں وڈزورتھ؟ میں جانوں شیکسپیئر بہتر ہوگا۔ اس کی عظیم تصانیف میں خدا کی عظمت کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اور صبح کے وقت اللہ میاں کی یاد سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ پھر خیال آیا کہ دن کے جذبات کے محشرستان سے شروع کرنا چاہیے، یعنی فلسفہ۔ وڈزورتھ پڑھیں گے، اس کے اوراق میں فطرت کو سکون و اطمینان میسر ہوگا اور دل اور دماغ نیچر کی طرف مائل ہوگا۔ خاموش دلاویزیوں سے ہلکے ہلکے لطف اندوزی ہوگی۔ لیکن ٹھیک ہے، شیکسپیئر بھی ٹھیک رہے گا۔ نہیں، وڈزورتھ، لیڈی میکبیتھ، دیوانگی، سبززار، سنجر، باد بہاری، سید ہوس، کشمیر، میں آفت کا پرکالہ ہوں، یہ مہمہ ابھی مابعد الطبیعات ہی سے تعلق رکھتا ہے کہ پھر جو ہم نے لحاف سے سر باہر نکالا اور وڈزورتھ پڑھنے کا ارادہ کیا تو وہی 10 بج رہے تھے۔ اب اس میں نہ معلوم کیا بھید ہے۔ کالج ہال میں لالا جی ملے، مسٹر، میں نے آپ کو آواز دی تھی، آپ نے جواب نہیں دیا۔ میں نے زور کا قہقہا لگایا، اور لالا جی یاد نہیں، میں نے آپ کو گڈ مارننگ کہا تھا، میں تو پہلے سے ہی جاگ رہا تھا۔ بولے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اس کے بعد کوئی 7 بجے قریب میں نے آپ سے تاریخ پوچھی، آپ بولے نہیں۔ ہم نے نہایت تعجب کی نظروں سے ان کو دیکھا، گویا وہ پاگل ہو گئے ہیں، اور پھر ذرا متین چہرہ بنا کر ماتھے پر تیوریاں چڑھائے غور و فکر میں مصروف ہو گئے۔ 1 منٹ تک تو ہم تعمق میں رہے، پھر یہ کہا کہ محجوبانہ خیال اور معشوقانہ انداز ذہن میں آیا، مسکراتے ہوئے، ہاں ٹھیک ہے اس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا۔ لالا جی مروب ہو کر چل دیے، اور ہم اپنے زہد و اتقاء کی مسکینی میں سر نیچا کیے کمرے کی طرف چلے آئے۔ اب یہی ہمارا روزمرہ کا معمول ہو گیا تھا، جاگنا نمبر 1 6 بجے، جاگنا نمبر 2 10 بجے۔ اس دوران لالا جی کی آواز آئیں تو نماز۔ جب دل مرحوم ایک جہان آرزو تھا تو یوں جاگنے کی تمنا کیا کرتے تھے کہ ہمارا فرق ناز مہوش بالش کم خواب ہو اور سورج کی پہلی کرنیں ہمارے سیاہ پرپیش بالوں پر پڑ رہی ہوں، کمرے میں پھولوں کی بوئے سحری روح افزائیاں کر رہی ہو، نازک اور حسین ہاتھ اپنی انگلیوں سے بربت کے تاروں کو ہلکے ہلکے چھیڑ رہے ہوں، عشق میں ڈوبی ہوئی سریلی اور نازک آواز مسکراتی ہوئی گا رہی ہو،
تم جاگو موہن پیارے. خواب کی سنہری دھن آہستہ آہستہ موسیقی کی لہروں میں تحلیل ہو جائے اور بیداری ایک خوشگوار طلسم کی طرح تاریکی کی باریک نقاب کو خاموشی سے پارا پارا کر دے. چہرے کسی کی نگاہ اشتیاق کی گرمی محسوس کر رہا تھا. آنکھیں مسحور ہو کر کھلیں اور چار ہوئیں. دلاویز تبسم صبح کو اور درخشندہ کر دے اور گیت سانوری صورت تو من بھائے کے ساتھ ساتھ ہی شرم و حجاب میں ڈوب جائے. نصیب یہ ہے کہ پہلے مسٹر کی آوازیں اور دروازے کے دنادن سامع نوازی کرتی اور پھر 4 گھنٹے بعد کالج کا گھڑیال دماغ کے ریشے ریشے میں 10 بجانا شروع کرتا اور اس 4 گھنٹے کے عرصے میں گڑویوں کے گرنے، دیگچیوں کے الٹ جانے، دروازوں کے بند ہونے، کتابوں کے جھاڑنے، کرسیوں کے گھسیٹنے، کلیاں اور غرارے کرنے، کھکارنے اور کھانسنے کی آوازیں تو گویا فلودی ٹھمریاں تھیں. اندازہ کیجئے کہ ان سر تالوں کی کس طرح گنجائش ہو سکتی ہے. موت مجھ کو دکھائی دیتی ہے جب طبیعت کو دیکھتا ہوں میں.